नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की राह में सबसे बड़ा मकाम मकाम मोहब्बत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों से पाकीज़ा और अजीम तरीन है। ये दिलों को ज़िंदगी बख्शती है, ये रूह के लिए रिज़्क़ है और अब्दी कामयाबी का रास्ता है। मोहब्बत जन्नत का रास्ता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि हम क्यों अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत करते हैं और ज़मीन पर हकीकी माने खेज़ ज़िंदगी गुजारने का यही वाहिद तरीक़ा है। अल्लाह ताला की मोहब्बत के बग़ैर ज़िंदगी तारीक है, इसलिए कि हर इंसान के दिल में एक खला है जिसे सिर्फ उनकी मोहब्बत से ही पुर किया जा सकता है। मोहब्बत के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी उदासी, परेशानी, दर्द और निदामत से भरी हुई होती है, और दूसरी तरफ जब दिल उनकी मोहब्बत से भर जाता है तो इंसान खुशी और इत्मीनान महसूस करता है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बिलाशुबा दुनिया की सबसे बड़ी लज्जत अल्लाह सुब्हानहु व तआला को जानने और उनसे मोहब्बत करने की खुशी में है। ये लज्जत इस दुनिया में खुशी की आला तरीन सतह है, जबकि इसके मुकाबले में इस ज़िंदगी की दूसरी आर्ज़ी लज्जतें समंदर के कतरे की मानिंद हैं, क्योंकि रूह, दिल और जिस्म अल्लाह सुब्हानहु व तआला को जानने और उनसे मोहब्बत करने के लिए बनाए गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा खुशी अल्लाह सुब्हानहु व तआला को जानने और उनसे मोहब्बत करने में है, और जन्नत में सबसे बड़ी खुशी अल्लाह सुब्हानहु व तआला को देखने में होगी। मोहब्बत उबूदियत का जौहर और ला इलाहा इल्लल्लाह का राज है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मोहब्बत हमारे ईमान की बुनियाद है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वमिनन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और लोगों में ऐसे हैं जो बनाते हैं अल्लाह के सिवा दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल, मोहब्बत करते हैं उनसे ऐसी जैसी अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, जबकि वो लोग जो ईमान लाए हैं सबसे बढ़कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मोहब्बत करते हैं। जब इंसान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मोहब्बत की कमी हो तो वो उस जिस्म की मानिंद होता है जिसमें रूह ना हो। हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत करना है, और इबादत मुश्तमिल है इंतहाई आजिज़ी और इंतहाई मोहब्बत पर। मोहब्बत के बगैर इबादत नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत इबादत की रूह है। मोहब्बत के बगैर हम अपने वजूद के मकसद का इदराक नहीं कर सकते। एक शख्स है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मोहब्बत में उनकी इताअत करता है, और एक वो शख्स है जो उनकी मोहब्बत के बगैर उनकी इताअत करता है। दोनों की इताअत में बहुत फ़र्क होता है। जब आशिक अपने महबूब की इताअत करता है तो वो इताअत रज़ामंदी और खुलूस से करता है, जबकि मोहब्बत के बगैर बंदा बगैर चाहत के मजबूरी में इताअत करता है। मोहब्बत करने वाले अहकामात की तामील रज़ामंदी और खुशी से करते हैं, जबकि मोहब्बत ना करने वालों को अहकामात की तामील बोझ और मुश्किल महसूस होती है। इसीलिए मोहब्बत इबादत का मुहर्रिक जाना जाता है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिलों को हकीकी राहत और लज्जत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मोहब्बत करने
اور ان کے قریب ہونے میں حاصل ہوتی ہے، اور یہ جب ہوتا ہے جب ان کے پسندیدہ کام کیے جائیں، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب انسان اپنی محبت کی دوسری ہر چیز سے منہ موڑ لے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریبی دوست تھے، اور در حقیقت یہ تمام انبیاء و مرسلین کا دین ہے۔ ہم ان سے محبت کیسے نہیں کر سکتے؟ ہم انسانوں کی محبت کرنے کی 3 بڑی وجوہات ہوتی ہیں: کمال، جمال اور احسان۔ بحیثیت انسان ہم کمال کو پسند کرتے ہیں، یعنی کسی کے اندر کوئی خوبی ہو، کوئی ہنر ہو یا کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت ہو تو ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور ہمارے دل فطری طور پر حسین چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں جس کا ہمارے اوپر کوئی احسان ہو، اس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پاک وہ ہے کہ جن میں یہ 3 وجوہات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ان کے کمالات، ان کا جمال اور ان کے احسانات کے بارے میں یہ جان لینا کافی ہے کہ اس کائنات میں جو بھی چیز انسان کے علم میں آ چکی ہے وہ سب انہی کی وجہ سے ہے اور انہی کی طرف سے ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہر چیز میری طرف سے ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی اور جس قسم کی بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ سب اللہ کی ہی عطا کردہ ہے۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم نے ہم سے مانگا ہے میں نے تمہیں دیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور عطا فرما دی اس نے تمہیں ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کا تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نگاہ اٹھاتے ہیں تو ان کے کمالات ہی کمالات نظر آتے ہیں۔ یہ وسیع و عریض آسمان ہمارے سروں پر چھت کی صورت میں نظر آتا ہے، لیکن بغیر کسی ستون کے، ان کا کمال ہی تو ہے۔ اس آسمان پر یہ سورج جو اربوں سال سے پوری دنیا کو حرارت دے رہا ہے بغیر کسی فیول کے، ان کا کمال ہی تو ہے۔ یہ پانی جو مجموعہ ہے گیس کا، ان کا کمال ہی تو ہے۔ یہ بچھونے جیسی زمین جو نہ اتنی نرم کہ چیزیں اس میں دھس جائیں اور نہ اتنی سخت کہ اس میں کوئی بیج بویا نہ جا سکے، ان کا کمال ہی تو ہے۔ اسی زمین سے نازک سی کوپل زمین کو چیرتی ہوئی باہر آتی ہے، ان کا کمال ہی تو ہے۔ یہ فضا میں اڑتے پرندے جو بظاہر بغیر کسی کتھا میں معلق ہیں، ان کا کمال ہی تو ہے۔ زمین میں بیج کے بونے کے بعد لا تعداد رنگ برنگے مختلف ذائقے کے پھل اور سبزیاں بن جانا، ان کا کمال ہی تو ہے۔ ایک گندے پانی کے قطرے سے ایک خوبصورت انسان کا بن جانا، ان کا کمال ہی تو ہے۔ اس لامتناہی کائنات میں ایسے ایسے کمالات کس قدم سے ہیں، یہ ان کا کمال ہی تو ہے۔ اسی طرح ان کے جمال کے نظارے ہر طرف نظر آتے ہیں۔ پوری کائنات رنگین اور خوبصورت ترین نظر آتی ہے۔ ہر لمحہ بدلتا ہوا آسمان اور اس پر قوس قزح کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں کو دیکھیں تو مختلف رنگ کے نظر آ رہے ہیں، پھولوں پر نظر ڈالیں تو کون سا رنگ ہے جو ان میں نظر نہیں آتا۔ پھل اور سبزیاں مختلف وضع اور قطع کی اور مختلف رنگوں کی نظر آتی ہیں۔ بڑے جانور ہوں یا کیڑے مکوڑے،
تتلیاں ہوں یا مچھلیاں، ان میں ایسے ایسے خوبصورت رنگوں کا امتزاج نظر آتا ہے کہ دل پکار اٹھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کے جسم کو دیکھ لیں تو مختلف رنگوں کا مجموعہ ہے۔ غرض یہ کہ الجمیل کا جمال کائنات میں ہر طرف بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کو دیکھتے ہیں تو کائنات میں جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں انہوں نے یہ سب ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے پیدا کی ہیں تمہاری خاطر وہ کچھ چیزیں جو کچھ زمین میں ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور مسخر کر دی ہیں اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سب کے سب اپنی طرف سے۔ ہر وہ چیز جو زمین یا آسمان پر نظر آ رہی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، سب ہمارے کاموں میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ سورج اور اس کی حرارت، اور یہ نہ صرف حرارت دیتا ہے بلکہ دن میں روشنی کا باعث بھی ہے۔ چاند اور اس کی ٹھنڈی روشنی رات کو اندھیرے میں راستہ دکھانے پر مامور ہے، سکون دینے کے لیے رات اور اجالا کرنے والا دن۔ پیاس بجھانے والا پانی ہماری زندگی کے تقریباً 75% کام کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ بچھونے جیسی زمین نہ صرف ہمارے گھر بنانے کے لیے بلکہ ہمارے لیے پھل، سبزیاں، میوے اور اناج اگانے کے ساتھ ساتھ معدنیات کے خزانے بھی ہمارے لیے چھپائے بیٹھی ہے۔ وسیع و عریض سمندر اور اس میں تیرتی کشتیاں اور جہاز نہ صرف ہم کو اور ہماری اشیاء کو لانے لے جانے کا کام کرتے ہیں بلکہ ہمارے کھانے کا سامان اس میں مچھلی کی صورت میں اور اس کی گہرائی میں ہماری سجاوٹ کا سامان یعنی موتی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ بہتی نہریں، ابلتے ہوئے چشمے ہماری پیاس بجھانے کا باعث بنتے ہیں اور ہمارے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ یہ بارش کا برسنا ہمارے لیے اور ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ درختوں کے سائے ہمیں سایہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کی بقا کے لیے ہم کو گیس مہیا کرتے ہیں۔ یہ آگ جو کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ سردیوں میں ہمارے جسم کو گرمانے پر مامور ہے، اور ہوا یہ تو ہماری زندگی کی بقا ہے۔ ہم ان سے محبت کیسے نہیں کر سکتے؟ ہمارے دلوں کو ان سب سے محبت کرنے کے لیے قدرتی طور پر پیدا کیا گیا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کیسے نہیں کر سکتے جبکہ ہر ایک نعمت اور بھلائی سب انہی کی طرف سے ہیں۔ ان سے زیادہ مہربان، قدر کرنے والا اور فیاض کوئی نہیں۔ وہ الوہاب ہیں یعنی ہمیشہ دینے والے ہیں۔ ہم انسان آپس میں جس سے بھی محبت کرتے ہیں اپنی خاطر ہی محبت کرتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں جو ہمیں ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے پسند کرتے ہیں۔ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس رشتے سے کچھ حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے کے لیے اس لیے بلاتے ہیں تاکہ ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ نہ صرف ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں بلکہ وہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ان کے پاس ایک نیکی کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، جبکہ ایک گناہ کو ایک ہی برائی کے طور پر درج کیا جاتا ہے اور اسے بھی تیزی سے مٹا دیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی وہ ہمیں کھلاتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ الودود ہیں یعنی سب
سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنا پسند فرماتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں ضرور معاف کریں گے، چاہے ہم گناہوں کے پہاڑ لے کر ان کے پاس جائیں۔ وہ الستار ہیں، گناہوں کو چھپانے والے۔ وہ ہمیں بے نقاب نہیں کرتے اور نہ ہی ہمیں ذلیل کرتے ہیں، بلکہ اس کے بجائے وہ ہمیں توبہ کرنے کے لامتناہی مواقع فراہم کرتے ہیں، اور جب ہم توبہ کر کے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمارے اس جذبے کو خوب سراہتے ہیں۔ وہ الستار یعنی چھپانے والے، اور الغفار ہیں یعنی بڑے بخشنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ دیتے رہنے والے ہیں، چاہے ہم ان سے مانگیں یا نہ مانگیں۔ ہمارے ساتھی انسان ہمارے مسلسل مانگنے سے تھک جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اتنے بڑے مہربان ہیں کہ جب ہم ان سے نہیں مانگتے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ وہ الکریم یعنی بہت عطا کرنے والے ہیں، اور المجیب یعنی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو رد کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ وہ الحی یعنی حیادار ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں جو بات بھی کرتے ہیں یا جو کام بھی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہر بات کو سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن ہر غلط کام پر، ہر غلط بات پر ہماری پکڑ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ السمیع اور البصیر ہونے کے ساتھ ساتھ الرحمن اور الرحیم بھی ہیں۔ ہم ان سے محبت کیسے نہیں کر سکتے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ 3 چیزیں دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہیں: محبت، خوف اور امید۔ ان تینوں میں سب سے مضبوط محبت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اپنے اندر تلاش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں مطلوب ہے، خوف کے برخلاف جو آخرت میں غائب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح امید کی بھی اپنی ایک حد ہوتی ہے۔ بہت زیادہ امید خواہش مندانہ سوچ عمل کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ خوف کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ ہونا مایوسی کا سبب بنتا ہے۔ دوسری طرف محبت کی کوئی حد نہیں ہے۔ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی محبت میں اضافہ جاری رکھ سکتا ہے، اور یہ کبھی زیادہ محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم انہیں ہر چیز پر ترجیح دیں۔ ہم کو اپنے والدین، اولاد، شریک حیات، دوستوں، کاروبار اور دولت سے زیادہ ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ اگر ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے شریک حیات اور تمہارے عزیز و اقارب، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ کاروبار جن کے بارے میں تمہیں ڈر ہے کہ وہ ماند پڑ جائیں گے، اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے،
تو بس انتظار کرو یہاں تک کہ سامنے لے آئے اللہ اپنا فیصلہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس آیت کو زندہ کرتے تھے اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک محبوب تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے۔ ایسی ہی ایک مثال مشہور صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو اپنی کمر پر بھیڑ کی کھال باندھے ہوئے دیکھا، جو وہ ان مہنگے کپڑوں کے بالکل برعکس تھا جو وہ قبول اسلام سے پہلے پہنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو دیکھو جس کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور سے روشن کر دیا ہے۔ میں نے اسے دیکھا تھا جب اس کے والدین اسے بہترین کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت اسے اس طرف لے گئی جو تم دیکھ رہے ہو۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، کیا آپ نہیں آئیں گے کہ ہم مل کر دعا کریں؟ اور وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے میرے رب، کل جب میں دشمن سے ملوں گا تو مجھے ایک ایسے شخص سے ملنے دیجیے گا جس کی آپ سے دشمنی بہت سخت ہے، میں آپ کے خاطر اس سے لڑوں گا اور وہ مجھ سے لڑے گا، پھر مجھے اس پر فتح عطا فرمائیے گا یہاں تک کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کا مال غنیمت حاصل کر لوں۔ اس دعا پر عبداللہ نے آمین کہا اور پھر خود دعا کی، اے اللہ، مجھے کل ایک ایسے شخص سے ملاقات نصیب فرمائیے گا جس کی آپ سے دشمنی سخت ہے، میں آپ کے خاطر اس سے لڑوں گا اور وہ مجھ سے لڑے گا، وہ مجھے مار ڈالے گا اور پھر میری ناک اور کان کاٹ دے گا، اور جب میں آپ سے ملوں گا تو آپ پوچھیں گے، عبداللہ، تمہاری ناک اور کان کیوں کاٹے گئے؟ پھر میں کہوں گا، آپ کی خاطر اور آپ کے نبی کی خاطر، اور پھر آپ کہیں گے، تم نے سچ کہا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ اپنے بیٹے سے بیان کیا اور فرمایا کہ عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، کیونکہ میں نے انہیں اس دن کے آخر میں دیکھا جب وہ شہید ہو گئے اور ان کی ناک اور کان ایک دھاگے کی طرح لٹک رہے تھے۔ صحابہ کرام نے صرف زبانی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اپنے عمل سے اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ کیا ہم بھی واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ان سے محبت کرنے کے ہمارے دعوے سچے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو اتباع کرو میری، تو اللہ تم سے محبت کریں گے اور معاف کر دیں گے تمہارے گناہ، اور اللہ تو ہیں ہی بڑے معاف کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کو اس طرح سے پرکھا جا سکتا ہے کہ آیا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور ان کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل میں محبت کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں وہی محبت رکھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، نفرت کرے اس سے جس سے وہ نفرت کرتے ہیں،
اور جو انہیں پسند ہو اس پر راضی رہے۔ اس کے اعضاء اور جسم ان کی محبت اور نفرت کی ضرورت کے مطابق ہونے چاہیے۔ ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ان کے احکام کی تعمیل نہیں کرتا تو اس کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ ہر وہ عاشق جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ فریب میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا حصول ایک سفر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی پسند سے پوری طرح محبت نہ کر سکے، کیونکہ اس کا دل خواہشات میں قید ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے، انسان خود کو اپنے خواہشات سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی کی محبت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسند اس کی اپنی پسند بن جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے اپنے تعلق کا جائزہ لے۔ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتی ہے ان کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے چند طریقے بیان کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ تدبر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی، خوب غور و خوض کرنا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت بڑھ سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ فرائض کے بعد نفل اعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، میرا بندہ نفلی اعمال سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زبان، دل اور اپنے عمل سے مسلسل یاد کرتے رہنا ہوگا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہیں یہ ظاہر کرے گا کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ جب ہماری خواہش ہم پر غالب آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دینی ہوگی۔ پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر غور کریں اور ان کی گہری معرفت کے حصول میں مشغول ہو جائیں۔ چھٹا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ مہربانیوں اور ان تمام نعمتوں پر غور کرنا ہوگا جو وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ ساتواں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بالکل ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ آٹھواں یہ کہ رات کے آخری تہائی حصے میں ان کے ساتھ اکیلے رہنا ہوگا، ان کے ساتھ چپ کے گفتگو کرنی ہوگی، ان کے کلمات کی تلاوت کرنی ہوگی اور ان کی بخشش کی اس پر مہر لگوانی ہوگی۔ نواں طریقہ ان سے محبت بڑھانے کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے عاشقوں کی مجلسوں میں بیٹھنا ہوگا۔ اور 10ویں بات یہ کہ ہر اس چیز سے دور رہنا ہوگا جو ہمارے دل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان آئے۔ اور 11واں طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا یہ ہوگا کہ دنیاوی لذتوں سے بے نیاز ہوا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے الگ ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے خود کو الگ رکھو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ 12واں طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت کریں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میری محبت ان لوگوں سے ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔
میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری خاطر ایک دوسرے کو فراخ دلی سے دیتے ہیں۔ 13واں طریقہ یہ ہے کہ اپنے ساتھی مومنوں کے ساتھ عاجزی اور بہترین کردار اپنانا ہوگا۔ 14واں طریقہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ ثابت قدم رہنا ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے دشمنوں سے جہاد کرنا ہوگا۔ 15واں طریقہ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت حاصل کرنے کا کہ اپنے عمل اور دین کے دفاع میں تنقید سے ڈرنا نہیں ہوگا۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہمیں اس پر قائم رہنا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کے مثبت نتائج کیا ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کے نتائج اور ثمرات لامتناہی ہیں۔ ان میں سے چند پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پہلا نتیجہ اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرنے کا یہ نکلے گا کہ انسان کی اپنی ایک منفرد حیثیت اللہ سبحانہ وتعالی کی نگاہ میں ہو جائے گی۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، میرا بندہ اس چیز سے زیادہ کسی محبوب چیز سے میرا قرب نہیں حاصل کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ میرا بندہ رضاکارانہ کاموں سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے ضرور دوں گا، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اسے اپنی حفاظت ضرور دوں گا۔ اور مجھے کسی چیز میں اتنی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی جتنی کہ میں اپنے مومن بندے کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے تکلیف پہنچانا ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت بہت خاص ہے۔ ذرا اللہ تعالیٰ کے پیارے ہونے کا تصور کریں۔ تصور کریں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت دل میں سیراب ہو جائے تو محبت کرنے والوں کی فکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہو جاتی ہے۔ ہر ملاقات انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے۔ اب وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہی ہوتا ہے اور ان کی رضا کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ وہ ایمان کے درجے سے احسان کے درجے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں گویا انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح ان کے دلوں میں شیطان کے وسوسوں کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ سچی محبت کسی مد مقابل کی اجازت ہی نہیں دیتی ہے۔ اسی طرح اب اللہ سبحانہ وتعالی انہیں وہ سب کچھ دیتے ہیں جو وہ مانگتے ہیں۔ وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے نفس کی اور اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کا دوسرا ثمرہ یہ ہے کہ انسان کو ایمان اور عبادت کی مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت انسان کا ایمان مستحکم کرتی ہے اور اسے عبادت میں مزہ ملنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خوبیاں ہیں جو اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو اسے ایمان کی مٹھاس کا احساس دلائیں گی۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری یہ کہ وہ کسی شخص سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہو، اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسے بچانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح اسے آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہو۔ روح اس وقت تک ایمان کی مٹھاس نہیں چکھ سکتی جب تک کہ وہ اپنی کمزوریوں پر قابو نہ پا لے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں سربلند نہ ہو جائے۔ ایک بار جب اس نے ایمان کی مٹھاس کا مزہ چکھ لیا تو وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے لذت بخش پائے گا۔
اس کے بجائے اب اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مٹھاس اور خوشی ملے گی۔ بندے کو اب وہ تجربہ ہوگا جسے علماء نے دنیاوی جنت سے تعبیر کیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت جتنی مضبوط ہوگی، اطاعت اور خدمت کی خوشی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ بس بندے کو اپنے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے محبت کو اسی بنیاد پر ناپنا چاہیے۔ اسے غور کرنا چاہیے کہ کیا اسے اپنے محبوب کی خدمت میں لذت حاصل ہوتی ہے، یا وہ مجبوری اور بوریت محسوس کرتے ہوئے، ہچکچاتے ہوئے ان کی عبادت کرتا ہے۔ یہ بندے کے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ اگر کوئی شخص عبادات کو مشکل سمجھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا۔ محبت کی گہری سطح تک پہنچنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی شخص عبادت کرتے وقت خوشی محسوس کرے گا اور کبھی کبھی وہ ناخوشی محسوس کرے گا۔ ایسے میں اس کو اپنے آپ کو عبادت کی طرف زبردستی مائل کرنا پڑے گا۔ بس اہم بات یہ ہے کہ ہمت نہ ہاریں اور ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے کا ایک ثمرہ یہ بھی ملے گا کہ انسان کے اندر صبر آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت مومنوں کو اس زندگی کے دکھوں اور مشکلات کو برداشت کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ عاشق اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنی خوشی حاصل کرتا ہے کہ دنیاوی تکالیف کو بھول جاتا ہے اور خوشی خوشی صبر کرتا ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب دل اپنے خالق کی محبت سے لبریز ہوتا ہے تو وہ ہر اس چیز پر راضی ہوتا ہے جو وہ اس کے لیے مقرر کرتا ہے، خواہ وہ تکلیف دہ ہو یا خوشگوار۔ چوتھا نتیجہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے کا نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی آرزو پیدا ہو جاتی ہے۔ ان سے ملنے کی آرزو محبت کا جوہر اور راز ہے۔ سچا عاشق اس دنیا میں اپنے محبوب کی صحبت میں تنہا وقت گزارنا پسند کرتا ہے۔ اس کی گہری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسے ابدی نعمتوں کے گھر میں یعنی اگلی دنیا میں ضرور دیکھے۔ ہم ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ سوال کرتے ہیں، اللہم اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں، ان لوگوں کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت کا جو مجھے آپ کی محبت کے قریب کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔